बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं। ये चीफ़ जस्टिस के दामाद के बड़े चर्चे हैं। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, ये क्या चक्कर है, असल मामला क्या है, ये मैं आपको तफसील से आगाह करता हूँ। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो चुका है, इस पे भी बात करेंगे। और तोशा खाना की तफसील, चूँकि इससे पिछली वीडियो कुछ तवील हो रही थी, तो फिर आपकी डिमांड ये होती है कि जनाब उसमें, चलो मैं कहता हूँ जो ख़बरें बहुत सारी जमा हो जाती हैं आपको एक ही में जमा करके दें, लेकिन आप कहते हैं नहीं जी इतनी तवील वीडियो नहीं होनी चाहिए, तो इस वजह से वो फिर मैंने कहा तोशा खाना की जो तफसील मांगी गई है उस पर भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अल्लाह ताला के फजल करम और आपके ताउन से ज़ीएन न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ जारी और सारी है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है भाई, वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है। आप दुखी इंसानियत की खिदमत कीजिए और तरीक़ाकार मालूम कीजिए। ये क्या मामला क्या है, पंजाब में चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद, उनका नाम है अली अफजल शाही। फैसलाबाद से वो MPA बने हैं, यंग हैं, पहले MPA बने हैं और पहले मिनिस्टर बन गए हैं CNW के। ठीक, अच्छा, अभी और MPA भी कोई पुराने नहीं, अभी बने हैं, अभी जुलाई वाला, ये जो 17 जुलाई को ये इलेक्शन हुआ। आप अंदाज़ा कीजिए, मेरा ख्याल है कि 7 जुलाई को कहीं उनके ससुर साहब चीफ जस्टिस बने हैं। ज़रा डाट्स मिलाइएगा, ठीक है ना। जस्टिस अमीर भट्टी साहब, माई लॉर्ड, ठीक, 7 जुलाई को, या 7 जुलाई था या 10 जुलाई था, जो भी था वो आप देख लें, 7 जुलाई है गालिबन, उसको वो चीफ जस्टिस बने लाहौर हाई कोर्ट के। 17 जुलाई को दामाद ने इलेक्शन लड़ा PTI के टिकट पे, और इलेक्शन लड़ के जनाब वो फौरी तौर पर मिनिस्टर भी बन गए। अच्छा, अभी तक तो उन्हें कोई पहचानता ही नहीं था। जब ये सारा कुछ हुआ, अब लोग हर तरफ यही आवाज़ है जनाब, गवर्नर का आर्डर मुअत्तल भी उन्हीं के कहने पे हुआ। हमारी जुडिशरी का तो माशाअल्लाह ये हाल रह गया है ना, एक इदारा जो किसी तरीके से उसने जान छुड़ाई, उसने कहा जी मैं न्यूट्रल हो गया हूँ, लेकिन जो जुडिशरी का सिलसिला है वो कभी कोई जमात तो कभी कोई जमात, इस तरीके की मुबैना तौर पे बादियों नज़र में सियासत में इन्वॉल्व हो चुकी है कि वो फिर आपको पता है अच्छी तरह से। यहाँ पे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या हशर था, सुप्रीम कोर्ट के हम ख्याल जजेस का क्या शुरू, उन पे उंगलियाँ उठ रही हैं, लाहौर हाई कोर्ट पे मुसलसल उंगलियाँ उठ रही हैं, अब तो पेशावर हाई कोर्ट बचा हुआ था उस पर भी उंगलियाँ उठनी शुरू हो गई हैं, तो अब मामला तो ख़त्म हो गया ना। अच्छा, अब उस हवाले से जनाब वो कहते हैं कि इन्होंने, क्योंकि आईनी और कानूनी माहिरीन बिल्कुल हैरान परेशान, भाई यार ये कैसे हो सकता है, ये किस तरीके से गवर्नर का आर्डर मुअत्तल हो गया और 18 दिन दे दिए गए। ये वो साहब हैं अली अफजल शाही साहब, जो चीफ जस्टिस के दामाद हैं। माशाअल्लाह, मतलब बेटी को तो नाराज़ करना नहीं है ना मुबैना तौर पे, और वो दामाद जनाब उन्होंने वो इतनी इम्पॉर्टेंस अख्तियार कर गए हैं, इतनी अहमियत अख्तियार कर गए हैं कि वो ज़मान पार्क की मीटिंग्स में भी वो मीटिंग का चराग हैं, ठीक है ना, और चराग महफिल, ठीक, और वहाँ काफ लीग यानी परवेज़ इलाही ग्रुप, उसमें भी वो शमए महफिल हैं, उसमें भी वो जाते हैं तो जलवे बिखेरते हैं, और उसमें भी वो जाते हैं तो जलवे बिखेरते हैं। दोनों की जब कॉमन मीटिंग होती है तो चीफ जस्टिस साहब के दामाद वहाँ भी जलवा अफरोज़ होते हैं। माशाअल्लाह, क्या कहने, जज़ाकल्लाह, ठीक, हम तो ये कह रहे हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि एक यंग आदमी जो अभी MPA बना है, उसको फौरी तौर पे मिनिस्ट्री भी मिली, मिनिस्ट्री भी बड़ी काम की मिली, तो फिर उसमें अब उसको वो कहते हैं भाई हर बंदे को वो तसल्ली दे रहे थे, कुछ नहीं होगा, आप देख लेना गवर्नर का आर्डर मुअत्तल होगा, और उसी तरीके से हुआ है जनाब, ठीक है ना। तो जब हालात इंसाफ के यहाँ तक पहुँच जाएं, ये हो, कल मैं सुन रहा था वो इनको राना मशहूद साहब को, उन्होंने कहा कि हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कि कोई पिछले कुछ अरसे में 50 फैसले हुए, जिनमें से 47 अदलिया से PTI के हक़ में आए।
تو حامد میر نے کہا کہ ان سے پوچھا کہ یہ تو آپ عدلیہ پر جانبداری کا الزام لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں کھلم کھلا جانبداری کا الزام لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہماری عدلیہ کا حال ہے. کبھی کوئی پارٹی جانبداری کا الزام لگاتی ہے، کبھی کوئی پارٹی لگاتی ہے. کبھی جسٹس منیر کا نظریہ جاگ جاتا ہے، کبھی نسیم حسن شاہ آ کے گواہی دیتا ہے کہ ہم نے تو بوٹ کے ڈر سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کا حکم دے دیا. میں حیران ہوں، کچھ ادارے اس طریقے سے متنازع نہیں ہونے چاہیے. کیا مسئلہ ہے؟ اب دوبارہ جناب وہی کورٹ میں ہے کیس. لیکن ایک بڑی یہاں پہ بہت دلچسپ ایک صورتحال ہے، ڈیبیٹ بڑی دلچسپ ہے. میں نے کہا نا، میں آپ کو صرف خبریں نہیں سناؤں گا، میں صرف آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا یہ خبر یہ آ گئی، یہ خبر وہ آپ خود بھی پڑھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ تبصرہ کرنا ہے، خبر پہ تجزیہ کرنا ہے. واقعی یہ بات ہے کہ جی وہ گورنر کا آرڈر معطل کرے یا وہ کیا کرے. اگر چیف جسٹس کے داماد کی نوکری ختم ہو جاتی ہے بالفرض، اگر چیف جسٹس کے داماد کی منسٹری ختم ہو جاتی ہے تو یہ تو پھر ان کی فیور میں نہیں ہے نا. اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر ان کی منسٹری بھی گئی. آپ سمجھ آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا نا. اسمبلیوں کو برقرار رکھنا ان کے مفاد میں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ذرا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا. اسمبلی کو برقرار رکھنا ان کے مفاد میں ہے، کیونکہ اسمبلی گئی تو پھر وزارت بھی گئی، ایم پی اے شپ بھی گئی. کیا پتہ، اللہ جانے، یہاں تو 12 گھنٹے بعد حالات بدل جاتے ہیں. اگلی بار پی ٹی آئی کی وہ جیتتے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ جیتتے ہیں یا نہیں جیتتے خود، اور اگر خود جیت بھی جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی اقتدار میں آتی ہے یا نہیں آتی، پھر ان کو وزارت ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ بھی بات ہے. آپ سمجھ آ گئے نا آپ کو نا؟ ٹھیک ہو گیا نا. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے بہت کچھ گین کرنا ہوتا ہے. وہ جیسے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا نا کہ لاہور دا پاوا اختر لاوا، ٹھیک وہ چلا تھا نا ٹرینڈ، ٹھیک ہے نا. یہ وہی والی بات ہے کہ بھائی لاہور دا پاوا علی افضل سائی لاوا، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہی والے بنے ہوئے ہیں صاحب. یہ پنجاب دا پاوا بنا ہوا ہے، پنجاب دا پاوا سائی لاوا، ٹھیک. تو اب ان کا جو ہے نا پنجاب دا پاوا دماد لاوا، ٹھیک. اچھا، اب اس کے بعد وہ آ جائیں کہ اگر ان کی منسٹری چلی جاتی ہے تو پھر تو اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، تو پھر تو ان کی منسٹری چلی جاتی ہے. تو اگر انہوں نے اپنی منسٹری کو بچانا ہے تو پھر یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا، پھر اسمبلی کیسے ڈیزالو ہوگی. آپ سمجھ آ گئے نا آپ کو نا؟ ٹھیک ہو گیا. تو کسی طریقے سے اب ان کے مفاد میں یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی تو رہے لیکن اسمبلی بھی بچ جائے. اب یہ معاملہ ہے کہ اسمبلی بچ جائے، کوئی ایسا آرڈر آ جائے کہ جسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ گورنر کا آرڈر اب تو معطل ہوا ہے نا، گورنر کا آرڈر بالکل ختم قلعدم ہو گیا. ٹھیک ہے جی، گورنر کا آرڈر سیٹ اسائیڈ ہو گیا. بھائی اگر گورنر کا آرڈر ختم ہو جائے، لاہور ہائی کورٹ ختم کر دے، تو وزیر اعلیٰ کے اسمبلی کے توڑنے کے اختیارات دوبارہ بحال ہو جائیں گے. اچھا، اگر وہ اختیارات دوبارہ بحال ہو جائیں گے تو خان صاحب تو اسے کھا جائے گا ابھی توڑو. اور اگر انہوں نے اسمبلی توڑنی ہوتی تو کب کی توڑ چکے ہوتے، وہ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے. وہ ان سے ویسے بھی اس طرح کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ذرا لمبا ہو نا، بات تھوڑی لمبی ہو جائے، طویل ہو جائے، کہ ہمیں 45 سیٹیں چاہیے، 30 چھوٹی اور 15 بڑی. آپ قد دیکھیں، اوقات دیکھیں، بساط دیکھیں. اب اگر بات نہ کرنی ہو نا تو آپ ایسی کو شرط رکھ دیں جو بالکل ہی ناممکنات میں سے ہو. وہ ابھی تک وہاں پہ بات اٹکی ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے. تو اب بات یہ ہے کہ وہ چاہیں گے کہ پرویز الہی صاحب بھی بچیں، اسمبلی بھی بچے، تب میری وزارت بچتی ہے. لیکن اب تو وہی والی بات ہے کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز والی بات ہے. اب آئیں جناب کہ وہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے علیم خان صاحب کو بھی بلا لی ہے، ادھر سے جہانگیر ترین صاحب بھی سرگرم ہو گئے ہیں، زرداری صاحب آلریڈی سرگرم ہیں، شجاعت صاحب آلریڈی سرگرم ہیں، اور ان کی پارٹی نے اب شجاعت صاحب کے صاحبزادے صالح حسین صاحب کو سینئر نائب صدر بھی بنا دیا ہے. تو بہت ساری گیم آن ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ بندے کیسے برابر کرتے ہیں، کیونکہ ووٹ تو اعتماد کا لینا ہوگا، اور اگر ووٹ اعتماد کا لینا ہے، بہت صورتحال بڑی دلچسپ ہے. چودھری پرویز الہی بالفرض اگر اعتماد کا ووٹ لے پاتے ہیں، بالفرض ٹھیک ہو گیا،
تو پھر تو وہ اگر لیتے ہیں تو پھر تو ان کی وہ اختیارات بحال ہو جائیں گے۔ اب لاہور ہائی کورٹ اگر قدغن لگا دے کہ آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے، بالکل ہی نہیں توڑ سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ کے کسی اختیار پہ قدغن لگا دیں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے تو پھر تو کوئی دوسرا آئے گا۔ ہاں ٹھیک ہو گیا نا۔ تو بہرحال داماد صاحب ابھی بہت ہی یوں سمجھ لیں پنجاب کا پاوا بنا ہوا ہے، تو داماد صاحب لاوا پنجاب دا پاوا داماد لاوا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ آگے بھی تو کچھ کرنا ہے نا۔ اب آج پی ٹی آئی نے باہر والے لوگوں کو تو کہا ہے کہ جی 2 جنوری تک آپ واپس آئیں، ہماری بڑی میٹنگ ہے تب تک۔ اب واپس آتے ہیں یا نہیں آتے؟ کچھ بیمار بھی ہیں، کچھ آنا بھی نہیں چاہتے۔ سنا یہی ہے کہ ان کی تعداد اب 25 تک پہنچ چکی ہے۔ سب کو پتہ ہے نا، بہت سارا یہ لوگ سب سے زیادہ جانتے ہیں، صحافیوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں، یہ ہواؤں کا رخ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، یہ ابرو کے اشارے پہچانتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، یہ لہروں کا بہاؤ پہچانتے ہیں۔ بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب دا پاوا داماد لاوا کہاں تک کام کرتا ہے، کہاں تک چراغ محفل ہوتا ہے اور کہاں تک جناب وہاں پر رونقیں بکھیرتا ہے۔ اب یہ پتہ چلے، کیونکہ ہر جگہ پہ یہی ہے صورتحال کہ پنجاب دا پاوا داماد لاوا ہر جگہ ہر محفل میں موجود ہے، اور موجود ستم ظریفی یہ ہے ان میں کون سی ایسی خصوصیت آ گئی ہے؟ وہ کو پی ایچ ڈی ہیں، کو بہت بڑے اکانومسٹ ہیں، کو بہت بڑے اس طرح کے وزیر ہیں کہ جن سے ہر قسم کا کوئی مشورہ کرتا ہے، جو ہونا جب بندہ یار بہت بڑا کوئی تجربہ کار ہے، کوئی بہت تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہے، کوئی 8-10 دفعہ بن چکا ہے، اس سے تجربہ حاصل کرنا ہے جناب، وہ اس طریقے سے وہ تو کل بن رہا ہے جولائی میں، اور آج ہر جگہ پہ بیٹھ کے وہ پاوا بنا ہوا ہے۔ تو کس کی بنیاد پہ بنا ہوا؟ اپنے سسر کی بنیاد پہ مبینہ طور پہ۔ اور اب آپ اندازہ کریں کہ اگر چیف جسٹس کی پوسٹ پر بیٹھ کے سسر صاحب مبینہ طور پہ اپنے داماد کی پورے پنجاب میں کمپین چلا رہے ہوں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب بیوروکریسی ہو، وہ چودھری پرویز الہی کی بات اتنی نہیں مانتی جتنے یہ داماد لاوے کی مانتی ہے، تو پھر بات تو ختم ہو گئی نا۔ پھر تو آپ نظام انصاف پہ انا للہ پڑھ لیں نا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل نون لیگ کو تھوڑا سا ہوش آ گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، یہ اس طریقے سے۔ ہم نے ایک میٹنگ میں لاہور میں کافی ہفتے پہلے سب نے ایک وہیں پہ جو ہے نا وزیر اعظم کے ساتھ تھی میٹنگ، تو اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو ہم نے کہا جناب آپ کی یہ کمزوریاں بھی ہیں، آپ دیکھ لیں کہ وہاں سوشل میڈیا کیا ہے، اور آپ تو بالکل اس کو سوشل میڈیا کو گھاس نہیں ڈال رہے۔ انہوں نے کہا جی وہ پہلے جو تھا ان کا تو انہوں نے کیا کر لیا تھا اس وقت، اب ان کو ہوش آ گیا کہ نہیں یار یہ چیزیں بھی بہت اہم ہوتی ہیں۔ اب ان کو ہوش آیا ہے کہ جناب نہیں، اگر عدلیہ کو اس طرح سے کرتی ہے تو آپ بھی ان کو دوبارہ وہ ساری چیزیں ریئیکشن دیں، رد عمل دیں، تاکہ پتہ چلے کہ ایسے ہی مظلوم بن کے نہیں مرنا، ٹھیک ہے نا۔ جی ہاں، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظالم کے ساتھ مظلوم بھی جاتا ہے جہنم میں۔ وہ بات یہی ہو گئی نا کہ قتیل شفائی نے جیسے کہا تھا نا کہ دنیا میں قتیل اس سب منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ یہ وہ والی بغاوت نہیں ہے، لیکن یہ آپ قانونی بغاوت کریں، اپنے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے کریں، ٹھیک ہو گیا نا۔ جب آپ نہیں سر اٹھائیں گے تو آپ کا سر کچلا جائے گا، یہ والی بات ہے۔ آ جائیں جناب اس پہ کہ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن ملتوی ہو گئے۔ آج میں دیکھ رہا تھا نصرت جاوید صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں، ان کا کالم میں پڑھ رہا تھا، تو وہ تو خیر ظاہر کل کا تھا بلدیاتی الیکشن، آج ملتوی ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی نون لیگ ہار کے ڈر سے بلدیاتی الیکشن ملتوی کرانا چاہتی ہے۔ انہیں اب خیال آ گیا ہے کہ ابھی جو جولائی میں یا جون میں وہ 50 سے یونین کونسل کی تعداد 101 کر دی گئی تھی، اب ان کو خیال آیا کہ اچانک انہوں نے 101 سے 125 کر دی، ٹھیک ہے، اور بل بھی پاس ہو گیا قومی اسمبلی سے بھی سینٹ سے بھی، اور آج ظاہر ہے اب وہ صدر کے دستخط رہتے ہیں تو وہ ہو جائیں گے، لیکن بل پاس ہو گیا ہے۔ اسلام آباد پہلے الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دی درخواست، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ کیس بھیجا الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن نے آج انتخابات ملتوی کرا دیے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے، میں پہلے بھی کہتا ہوں، انہوں نے بہت مشکل فیصلہ کیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ خان صاحب کو ملکہ حاصل ہے، خان صاحب کا کمال ہے، میں کہتا ہوں خان صاحب کو پورے نمبر ملنے چاہیے کہ انہوں نے اپنے 4 سال کی حکومت کا
پورے کا پورا ملبہ پھینک دیا اس 7-8 مہینے والی حکومت پر، اور انتہائی کامیابی کے ساتھ پھینکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہے تو پھر آپ نواز شریف کی حکومت 2013 سے لے کر 2018، چلو 2018 کر لیں، ویسے تو 17 تک ہونا چاہیے، ان 4 سالوں کا موازنہ خان صاحب کے ان 4.25 سالوں سے کریں، آپ کو لگ پتہ جائے گا حکومت کیا ہوتی ہے، گورننس کیا ہوتی ہے۔ اس کو کمپیئر کریں جہاں پر تعداد دنوں کی، ہفتوں کی، مہینوں کی، سالوں کی برابر ہو، یہ ہوتا ہے لیول پلینگ فیلڈ۔ لیکن ظاہر ہے ادھر نالائکی تھی، ادھر انہوں نے سر نیچے کر کے جوتے جتنے پڑتے رہے، خاموشی ہے۔ خان صاحب نے بہت کامیابی سے اپنے 4.25 سال کا سارا ملبہ وہ ڈال دیا ان پر۔ خان صاحب نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جب تیل بین الاقوامی مارکیٹ میں 0 چلا گیا تھا، یاد ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ ریکارڈ چیک کر لیجئے اگر میں غلط بات کر رہا ہوں، مائنس میں چلا گیا، مائنس میں، پھر بھی ہمیں تیل مفت تو نہیں مل رہا تھا، پھر بھی ہمیں تیل سستا تو نہیں مل رہا تھا، آپ کو تیل مفت مل رہا تھا بین الاقوامی مارکیٹ سے، لیکن ہمیں تیل اسی طرح سے مہنگا مل رہا تھا۔ لیکن یہ نہیں بتا سکتے وہ گیس جو آپ کو انتہائی سستی مل رہی تھی، اگر آپ اس وقت خرید لیتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آج گیس اس طرح سے مہنگی نہ ہوتی۔ لیکن یہ حکومت بتا نہیں سکتی، حکومت تو بتا نہیں سکتی کیونکہ حکومت گونگی ہے، وہ اس کو پتہ نہیں، اس کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں بیچاروں کے، یہ نہیں بتا سکتی۔ بے خان صاحب خود فیصلہ کر کے گیا تھا کونسل آف کامن انٹرسٹ میں، خود فیصلہ عمران خان صاحب کر کے گیا کہ جب تک نئی مردم شماری نہ ہو تب تک الیکشن نہیں ہو سکتے۔ یہ خان صاحب نے خود فیصلہ کیا ہے، خان صاحب کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اب خان صاحب کہتے ہیں ابھی الیکشن کرواؤ، یہ بیچارے بتا ہی نہیں سکتے عوام کو کہ بھائی خان صاحب تو خود ہی فیصلہ کر کے گئے تھے کہ جب تک مردم شماری نہ ہو تب تک تو ہو نہیں سکتے الیکشن، مردم شماری کے ہونے میں 3-4 مہینے لگیں گے۔ اب بھی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں مردم شماری کے ریزلٹس 31 مارچ تک نہیں ملتے تو ہم اکتوبر میں الیکشن نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہو۔ لیکن خان صاحب یہ بھی لوگوں کو نہیں بتا رہے، ان کو چونا لگانا آتا ہے، ان کو سودا اصل بھی بیچنا نہیں آتا، وہ 2 نمبر سودا بھی بہت کامیابی سے بیچتا ہے، یہ ان کو ملکہ حاصل ہے، ان کو کمال حاصل ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جہاں تک چاہے وہ اسلام آباد کے الیکشن ہو، چاہے وہ قومی الیکشن ہو، چاہے صوبائی الیکشن ہو، جب کسی نے مشکل فیصلہ کیا ہے نا، خان صاحب کے پاس ٹائم تھا، جب بلاول صاحب کراچی سے چلے تھے اسلام آباد کے آنے تک کہتے اسمبلیاں توڑو، خان صاحب نے نہیں توڑی کیونکہ اس وقت خان صاحب کو سوٹ نہیں کرتا تھا، سیاست اسی چیز کا نام ہے، اس وقت ان کو سوٹ نہیں کرتا۔ لیکن خان صاحب کو خدشہ ہے کہ میرا جھوٹا بیانیہ جھاگ کی طرح بیٹھتا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھ پہ مقدمے بن جائیں گے، پھر میں کیا کروں گا۔ اور خان صاحب اگر ایک دفعہ نااہل ہو گئے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے، شاہ محمود قریشی کو ووٹ ملیں گے، فواد چودھری کو ووٹ ملیں گے، اس کو سب ہر بندہ یہی سوچے گا یار جس کو ہم نے ووٹ دینا تھا، جس کی ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ وزیر اعظم بنے گا، وہ یہ بنے گا، وہ بنے گا، وہ جناب لیڈ کرے گا، وہ جیسے کہتے ہیں کون بچائے گا پاکستان، وہ سارے وہ اس طریقے سے کہتے ہیں، وہ تو ہو گیا نااہل، اب باقی ان کو ایویں نالائق ٹبر کو دیں ہم ووٹ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ان کو ووٹ ہی نہیں دیں گے۔ تو خان صاحب کو یہ خطرہ ہے، یہ خدشہ ہے، تو چاہے وہ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن ہو یا چاہے کوئی بھی، رسک نہیں لیں گے۔ 2 ہی صورتیں ہوں گی، یا خان صاحب نااہل ہو کے آؤٹ ہو جائیں، یا یہ اکنامکلی اقتصادیات کو اتنا اچھا کر دیں، غریب کا آلو پیاز۔ اب میں دیکھ رہا تھا وہ عمران ریاض صاحب، وہ یوتھیا، وہ جناب FFL، وہ کہہ رہے تھے کہ جی سوزوکی والوں نے بند کر دیا پلانٹ، اس سے پہلے ٹویٹا والوں نے بند کیا۔ ذرا آپ فیکٹس اینڈ فگر نکالیں، خان صاحب کے دور میں کتنی دفعہ ان کے پلانٹس بند ہوئے تھے، اور اب بھی جس نے بند کیا ہے یہ ٹویٹا والوں نے 30 تاریخ تک بند کیا، سوزوکی والوں نے 2 جنوری سے 6 جنوری تک بند کیا، ٹوٹل 4 دن کے لیے، ٹھیک ہے بھائی، میں کہتا ہوں 4 سال کے لیے بند ہو جائیں، وہ سیکنڈ پرائرٹی ہے، روٹی کی فکر ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو، اسحاق ڈار صاحب سے میری بات ہوئی، میری گفتگو تفصیل کے ساتھ ہوئی ہے کل، اس میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ پہلے روٹی کی فکر، پہلے آلو پیاز کی فکر، آٹے کی فکر، چینی کی فکر، گھی کی فکر، یہ جو بنیادی آئٹمز ہیں ان کی فکر ہونی چاہیے ہمیں۔ وہ جناب یہ چونکہ سیاست کرنی ہے، وہ فلاں پلانٹ بند کر رہا ہے تو وہ پلانٹ بند کر رہا ہے، آ جائیں جناب یہ توشہ خانے والے تحفے، کہ یہ توشہ خانے والے یہ تحفے
تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1947 سے لے کر آج تک تمام ریکارڈ مانگ لیا. اچھا حکومت نے انکار کر دیا, نہیں کرنا چاہیے انکار, فوراً دے دینا چاہیے. ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ غالباً 1990 سے تو پہلے کا وہ ہے ہی کوئی نہیں ریکارڈ. ٹھیک. اچھا میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا ہے, وہ ایک شہری ہے نا, وہ اس طرح سے نام معلوم شہری وہ کرتے ہیں نا, اور وہ شہری اور ان کے وکیل, اور ان سے کہا ہے کہ آپ نے تحفے مانگے ہیں کہ 1947 سے لے کر قیام پاکستان سے لے کر آج تک جتنے وزرائے اعظم آئے ہیں ان کو کتنے تحفے ملے, اور جتنے صدور آئے ہیں پریزیڈنٹس ان کو کتنے تحفے ملے, تو آپ باقیوں کے بھی مانگے نا. ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے صرف وزرائے اعظم آپ کو نظر آتے ہیں یا صدور آپ کو نظر آتے ہیں, آپ نے ان تک محدود جب کیا ہے نا 2 تک, تو آپ کے عزائم نظر آ گئے ہیں. ٹھیک. اچھا اب یہاں زیادہ کودنے کی بات نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی ان کو تحفوں کی تفصیل پوری دینی چاہیے. کیبنٹ ڈویژن کو نوٹس ہو گیا ہے, 1 مہینے کے اندر رپورٹ طلب کر لی ہے. لیکن آپ کو یہ یاد ہے کہ یہی میاں گل حسن اورنگزیب تھے جنہوں نے عمران خان کے تحفوں کی تفصیل مانگی تھی. ایک وہ ہے نا انفارمیشن کمیشن کے پاس بندہ گیا, اس نے کہا جی تحفوں کی تفصیل دیں, انہوں نے کہا نہیں, وہ حکومت چڑھ گئی کہ نہیں دیتے, وہ تحفوں کی تفصیل ہم نے دی تو پتہ نہیں فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں ملک ناراض ہو جائے گا. وہ بیچ والی بات تو بعد میں چلی گئی, یہ تو گھڑیاں بیچ کے بیٹھے تھے, توشہ خانے کی پورے صفائی کر کے بیٹھے تھے, یہ پنکی اور گوگی کھا گئی تھی پورا توشہ خانہ, تو وہ تو بعد میں پتہ چلا. اس وقت انہوں نے کہ جی ہم تو تفصیل نہیں دیتے. وہ بندہ آ گیا میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ان کے پاس آئے, ان کی عدالت میں کیس لگا. انہوں نے کہا جی تحفوں کی تمام کی تفصیلات نکالیں. جب انہوں نے آرڈر کیا تو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب, وہ جناب کوئی والی سوات کے گرینڈ سن ہیں غالباً, تو ان کا وہاں والا جو محل تھا نا گھر, وہ خیبر پختونخوا حکومت نے اوقاف کو دے دیا. یعنی اس طریقے کا انتقام کہ آپ ججز سے انتقام لیں. جب ہائے پڑی اور اس طریقے سے بیک لیش آیا سوشل میڈیا پر اور ہر کسی نے لان تان کیا, پھر وہ اوقاف سے واپس لے لیا, وہ آرڈر ہی واپس ہو گیا ڈی سی کا. تو آپ کو یاد تو ہے نا. تو یہاں جمپ مارنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ وہی کچھ کر چکے ہیں. آپ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں پہ پتھر نہیں مار سکتے, کیونکہ کسی نے کنکر کیا, ایک چھوٹی سی کنکری ماری تو آپ کا پورا گھر چور چور ہو جائے گا. آپ نے جو ججوں کے خلاف کیا, آپ نے جس طریقے ایک فیصلہ آیا جنرل پرویز مشرف کے خلاف, آپ نے جسٹس وقار کی بیٹھ کے پریس کانفرنس میں ایسی تیسی پھیر دی. آپ نے یہاں جسٹس قاضی فیضیسہ کے خلاف کیا کیا. آپ تو اور ایک اور فیصلہ آیا تھا, اور آپ نے پھر میاں گل حسن اورنگزیب کے خلاف کیا کیا. آپ نے ایک اور فیصلہ آیا تھا, غالباً آپ اس کے خلاف بھی یہاں پر وہ بھیجنے لگے تھے سپریم جوڈیشل کونسل میں نوٹس, تو آپ کو لوگوں نے سمجھایا بھائی فیصلے کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا ایسا نوٹس. آپ نے اس جج کے خلاف بھی نوٹس بھیجنے کا کیا تھا, جو جس جج کو وہ جناب عمران خان صاحب نے دھمکیاں دی تھی کھلی, اس جج کے خلاف بھی. تو آپ کو پھر بعد میں سمجھایا کہ وہ نوٹس نہیں ہو سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام کی تفصیل دینی چاہیے, جو بھی تفصیل اویلیبل ہے وہ دینی چاہیے. اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا ہے کہ بھائی باقیوں کی بھی تو دیں نا, ججز کی بھی دیں, جو اگر ان کو ملتے ہیں, جرنیلوں کو دیں, ان کو بھی ملتے ہیں, آرمی مختلف آرمی چیفز کے وزٹس ہوئے ہیں باہر, ان کو تحفے ملتے ہیں, ان کی بھی تفصیل آنی چاہیے نا. اور خان صاحب جو کہتے ہیں کہ میری گھڑی میری مرضی, بھائی میری گھڑی نہیں ہوتی. آپ کو آج کل تحفہ کیوں نہیں دیتا کوئی؟ آج کل تو آپ کو ایک ٹوٹا ہوا پینی کوئی نہیں دیتا. وہ اگر دیتا تھا اس وقت تحفے, تو وہ ریاست کے نام پہ دیتا تھا, وہ پاکستان کے نام پہ دیتا تھا, وہ اس قوم کے منہ سے آپ کو تحفے مل رہے تھے. آپ کو آج کل تو ملے نا کوئی تحفے. کبھی ہم نے سنا کہ آپ کو کسی نے ہیرے کی گھڑی بھیجی ہے؟ جناب آپ جو عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر تھے, اور آپ جا کے رجب طیب اردغان صاحب سے بھی ملاقاتیں کرتے رہے, یہاں پر سعودی ولی عہد سے, وزیر اعظم سے بھی, ان کے وزیر اعظم سے محمد بن سلمان سے بھی کرتے رہے, آپ ملائیشیا بھی چلے گئے, مہاتیر محمد بن رہے تھے آپ اسی طریقے سے چائنا کے بھی وزٹ کیے. آپ کوئی کہے کہ کسی نے کوئی اس طرح کا ٹوٹا ہوا پین بھی آپ کو بھیجا ہے آج کل؟ کیوں نہیں بھیج رہا؟ آپ کو صرف یہ اس لیے تحفے مل رہے تھے, وہ پاکستان کے منہ سے مل رہے تھے.
وہ پاکستان وہ پاکستانی قوم کے منہ سے مل رہے تھے، وہ ان کے وقار کو مد نظر رکھ کے دے رہے تھے، آپ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، اس وجہ سے آپ کو مل رہے تھے، تو لہذا یہ آپ کی گھڑی آپ کی مرضی نہیں ہے، یہ پاکستان کی گھڑی تھی اور اس پہ آپ نے مرضی چلائی ہے، اس کا جواب مانگا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔